बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैंने गुज़श्ता वीडियोज़ में था इस बात का जिक्र किया था कि रियासत माँ जैसी होती है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये माँ जो है वो क्या किरदार अदा करेगी या नवाज शरीफ साहब को कैसे रिलीफ फराम करेगी, वो भी सबके सामने है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है, और देखा जाए तो इस टाइम मुल्क में दो लोग जो है वो शदीद गुस्से में है। एक जो है वो रियासती माँ और दूसरा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। और देखा जाए तो इनका गुस्सा करना बनता भी है और जायज़ भी है। उसकी वजह ये है कि अभी तक जो है नवाज शरीफ साहब ना अहल से अहल नहीं हो सके, और दूसरी साइड पे देखा जाए तो इमरान खान साहब पे जितने भी केसेस बनाए गए थे उनमें से किसी एक केस में भी जो है इमरान खान साहब को सजा नहीं हो सकी। और देखा जाए तो इस टाइम रियासती माँ ने जो है वो दुर्गा माँ का रूप अपना लिया, और इस रूप की वजह से पहले असद कैसर साहब को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद फवाद चौधरी साहब को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहाँ पे उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो थी वो ये थी कि जब असद कैसर साहब को वफाकी पुलिस ने यानी कि इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, तो वहां पे अदालत ने भी जो है वो सर पकड़ लिया। और अदालत का जो था वो वफाकी पुलिस से एक सवाल था, और वो ये था कि अगर असद कैसर साहब जो है वो किसी किस्म के केस में मुलविस थे, या इन पे कोई करप्शन के चार्जेस हैं, या ये किसी केस में मतलूब हैं, तो केपीके की पुलिस को चाहिए था कि वो इनको गिरफ्तार करती है और अदालतों में पेश करती। लेकिन यहाँ पे जो है आपने इनको गिरफ्तार करके जो है वो अदालत में पेश किया। अब मैंने आपको कहा ना कि रियासत जो है वो कैसे किरदार अदा कर रही है, कैसे नवाज शरीफ साहब को रिलीफ फराम कर रही है, या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ जो है वो केसेस बना रही है, वो भी सबके सामने है। अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो इस टाइम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जितनी भी सीनियर लीडरशिप है, अगर उनके चेहरों को देखा जाए या उनके बयानात को देखा जाए तो उससे साफ जाहिर होता है कि इस टाइम इनकी जो लीडरशिप है उनमें गुस्सा पाया जाता है। और उसकी वजह यह कि इनके साथ जितनी भी कमिटमेंट्स की गई थी या जितनी भी छोटियां फराहम की गई थी, उनमें से किसी एक कमिटमेंट को या किसी एक छोटी को भी जो है वो पूरा नहीं किया गया। और देखा जाए तो अगर नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की जाए तो इस टाइम नाइल है, और दूसरी साइड पर अगर बात की जाए इमरान खान साहब के हवाले से तो अभी तक जो है इमरान खान साहब को किसी केस में जो है उनको सजा नहीं हो सकी। और मैंने आपको कहा ना कि जितनी भी छोटियां फराम की गई थी या जितनी भी कमिटमेंट्स की गई थी, उनमें से किसी एक छोटी को या कमिटमेंट्स को जो है वो पूरा नहीं किया गया। और यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर लीडरशिप है उनमें गुस्सा पाया जाता है। और देखना ये कि आने वाले वक्तों में जो है वो मजीद कितनी सख्तियां जो है वो बढ़ाई जाएंगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे। और उसकी वजह ये कि मैंने आपको कहा ना कि इस टाइम मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, और जितने भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जो जुड़े हुए लोग हैं या उनके रहनुमा हैं, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात बनाए जाएंगे, या कोशिश की जाएगी कि उनको जो है उठा के इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो बयान दिए जाएं, ताकि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। और आपने अगर याद होगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने भी जो थी वो ये बात कही थी कि इमरान खान साहब जो है वो मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, और यही वजह है कि इस टाइम कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। और अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती भी है तो लोग जो हैं या जो उनके उम्मीदवार हैं वो भरपूर तरीके से जो है वो इलेक्शन की कैंपेन को ना चला सके, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो है इस इलेक्शन में कहीं पे भी जो है इनको सीट ना मिल सके। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि रियासती माँ जिस तरह का किरदार अदा कर रही है नवाज शरीफ साहब के हवाले से या इमरान साहब के खिलाफ, वो सबके सामने है। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो बेसिकली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। वो बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मुल्क के हालात तब सुधरेंगे जब मुंतखब हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। और अगर मुझे याद होगा तो शायद पाकिस्तान में जो था वो दो ही बड़ी सियासी जमातें होती थी, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एक पीपल पार्टी। और देखा जाए तो पीपल पार्टी की जितनी दफा भी हुकूमत गिराई गई वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गिराई थी। और अगर राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान देने थे या ये बयान देना था तो पहले उनको सोच लेना चाहिए था कि पीपल पार्टी की भी जो है वो कितनी दफा हुकूमत गिराई गई थी और वो किसने गिराई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि कोई मुल्क या घर नफरत की बुनियाद पर कायम नहीं रह सकता। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कोई भी मुल्क या घर जो है वो नफरत की बुनियाद पर जो है वो नहीं रह सकता। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमें याद होगा कि 16 माह की जो शहबाज गवर्नमेंट थी या पीडीएम गवर्नमेंट थी, तो उसमें जो थे वो वजीर दाखिला आप थे, और जिस तरह के मुल्क में फसादात होते रहे या जिस तरह जो था वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो है वो दीवार के साथ लगाया गया, वो भी सबके सामने है। अगर देखा जाए तो ये शुरुआत तो जो या ये बुनियाद रखी जाती तो वो आपने रखनी थी, और अगर आपने ये बुनियाद नहीं रखनी थी तो आपको चाहिए था कि इस तरह के बयानात भी ना देते। हमारी जो दूसरी न्यूज़ है वो बेसिकली है एहतजाज और तोड़ फोड़ का केस जो था उसके हवाले से
چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ اے ٹی سی جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین نے جو تھا وہ اس کیس کی سماعت کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر بھی سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ ہماری اگلی نیوز جو ہے وہ بیسیکلی فواد چودھری کے حوالے سے، فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں درخواست دائر کر لی ہے۔ اس کی ڈیٹیل کیا ہے پہلے اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ فواد چودھری نے اینٹی کرپشن پنجاب کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ اینٹی کرپشن کے الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ سرکاری زمینوں پر قبضوں کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں، سیاسی بنیادوں پر فواد چودھری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ درخواست میں جو ہے موقف اپنایا گیا۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بات تو انہوں نے بالکل ٹھیک کی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس ٹائم فواد چودھری صاحب نے جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو خداحافظ کہہ دیا تھا، لیکن انہوں نے جو تھا وہ آئی پی پی میں شمولیت اختیار نہیں کی، اور اسی کنفیوژن کی وجہ سے جو ہے ان پہ کرپشن کے الزامات لگائے۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 16 مہینے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ان میں رانا ثناء اللہ صاحب جو تھے وہ وزیر داخلہ تھے، ان کو جو تھا اس حکومت میں کوئی ایسا کیس نہیں ملا جو فواد چودھری صاحب کے خلاف ہو۔ اور دیکھا جائے تو اس ٹائم فواد چودھری صاحب جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوتے تھے، اور وہ بڑے بڑھ چڑھ کے جو تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف بیانات دیتے تھے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اگر اس طرح کا کوئی کیس ہوتا تو سب سے پہلے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب بنا کے جو ہے وہ ان پہ کرپشن کے الزامات لگاتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 16 مہینے اس طرح کا کوئی جو تھا وہ کرپشن کا ثبوت نہیں ملا۔ لیکن اس ٹائم جو ہے وہ درگا ماں کو جو تھا وہ یہ ثبوت ملے، اور انہوں نے جو تھا اس طرح کا جو ہے وہ الزام فواد چودھری صاحب پہ لگایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ اگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو تھا وہ ساتھ تو چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کو جو ہے اب یہ کوشش کی جائے گی کہ جب تک وہ آئی پی پی میں شمولیت جو ہے وہ اختیار نہیں کرتے یا اس کا اعلان نہیں کرتے، تب تک جو ہے ان پہ فواد چودھری صاحب پہ جو ہے وہ سختیاں بڑھائی جائیں گی، اور کوشش کی جائے گی کہ وہ جو ہے وہ اس کنفیوژن سے نکلے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں رہنا ہے یا انہوں نے جو ہے وہ آئی پی پی میں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ لیکن اس ٹائم جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس ٹائم ماں جو ہے وہ درگا ماں بن چکی ہے، اور اس ٹائم کیا اچھا کیا برا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ صرف اور صرف اس ماں کا جو ہے وہ ایک ہی کام ہے کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگانا ہے، تاکہ کوئی رہنما جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ رہ نہ سکے سوائے عمران خان صاحب کے۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ ہے بیسیکلی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، اور اس ملاقات میں جو ہے بیسیکلی ملکی صورتحال اور سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا، اور نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے، اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب، مریم اورنگزیب، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ احسن اقبال صاحب نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب نے جو ہے اپنی پارٹی رہنماؤں کو یہ ہدایت کی ہے کہ الیکشن کی تیاری کریں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اقتدار میں لایا جائے۔ اب یہ لانے کی وجہ کیا ہے اس کی بھی ڈیٹیل جو ہے میں آگے آہستہ آپ کو سمجھاؤں گا، کہ جس طرح کے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں، یا جس طرح کے جو ہے وہ بیانات جو ہے وہ یہ چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ اس ٹائم جو ہے وہ تیاری مکمل ہے کہ نواز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اقتدار میں لایا جائے۔ اس کے علاوہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ترقی کا سفر جہاں سے رکا وہیں سے شروع کریں گے۔ اچھا، نواز شریف صاحب سے میرا ایک سوال تھا، وہ یہ تھا کہ اگر ترقی ہو رہی تھی تو پھر یہ قرضے کس بات کے لیے جا رہے تھے؟ اگر ملک میں سارے ہی حاجی تھے تو کرپشن جو تھا وہ الزامات کس پہ لگائے جا رہے تھے؟ تو ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا تھا؟ میرا صرف یہ جو تھا وہ نواز شریف صاحب سے ایک سوال ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے۔ خیال بھی اچھا ہے، بیان بھی اچھا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ خواب بھی اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف جو ہے بیانات ہی جاری کر سکتی ہیں یا اس طرح کا بیان دے سکتی ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ خواب بھی اچھا ہے، خیالات بھی اچھے ہیں، اور بیان بھی اچھا ہے، لیکن امپلیمنٹ جو ہے وہ یہ لوگ نہیں کرتے۔ اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی ان کی حکومتیں آئی ہیں وہ ان کے بیانات کی وجہ سے آئی ہے، اور ان حکومت آنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے بیانات پہ کتنا عمل درآمد کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ لیکن اس ٹائم جو ہے وہ عوام کو سوچنا چاہیے، کیا جس طرح کے جو بیانات دے رہے ہیں کیا اس پہ یہ عمل درآمد کروا سکیں گے یا نہیں؟ یہ تو خیر عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر تو صاف شفاف الیکشن ہو جاتا ہے
تو عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات ہوگی یا نہیں، فیصلہ لیڈرشپ نے کرنا ہے۔ اور اچھی بات ہے کیونکہ اس ٹائم جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون بھی کوشش یہی کر رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے جو ہے ان سے بات چیت کی جائے یا ان سے ملاقات کی جائے تاکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نواز شریف فٹ ہیں، میاں صاحب الیکشن لڑیں گے۔ خیال بھی اچھا ہے، خواب بھی اچھا ہے، بات بھی اچھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ابھی تک نااہل ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے تو آپ کی جو پارٹی ہے یا ان کے جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے ان میں اسی چیز کا تو غصہ ہے کہ جتنی بھی ہم سے کمٹمنٹس کی گئی تھیں یا جتنی بھی ہمیں شوٹیاں فراہم کی گئی تھیں ان میں سے تو یہ بات بھی تھی کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے نااہل سے اہل کیا جائے گا، لیکن اب یہاں پہ جو ہے وہ سر پہ ہاتھ مارنے والی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ الیکشن میں تو حصہ لیں گے، کیا وہ جو ہے وہ پارٹی کو ہولڈ کر پائیں گے یا پارٹی کو چلا پائیں گے یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن پائیں گے؟ اور اس میں جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ریاست جس طرح کا کام کر رہی ہے اور جس طرح کا اس نے روپ دھارا ہوا ہے اس میں مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے خوشخبریاں بانٹی جائیں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی پاکستان مسلم لیگ نون کے وزارت خزانہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہم الیکشن جیتے تو وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، اس کے لیے جو ہے نواز شریف صاحب کو نااہل سے اہل ہونا پڑے گا، اور ماشاءاللہ سے جو ہے آپ لوگوں نے ساروں نے ایک بات جو ہے وہ ٹھان لی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے نااہل سے اہل کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے آپ سارے بھی بہت ہیں، اور اس کے لیے جس طرح کی ریاستی مشینری آپ کے قائد کے لیے جو کام کر رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس بار نواز شریف کا ملٹری لیڈرشپ سے پھڈا نہیں ہوگا۔ اچھا مجھے بات نہیں سمجھ آ رہی، کیا جو نواز شریف صاحب سے ملٹری لیڈرشپ پہ جو پھڈا ہوتا تھا وہ کس بات پہ ہوتا تھا کہ سرحدیں جو ہیں میں نے ادھر سرحد پہ کھڑا ہونا ہے؟ اب دیکھا جائے تو یہاں پہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں بڑی کنفیوژن والی بات کر رہے ہیں۔ سرحدوں کی حفاظت کرنا اور ملک میں جتنے بھی دشمن عناصر لوگ ہیں جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں، جو ملک کو خراب کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لینا۔ لیکن یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسحاق ڈار صاحب جب اس طرح کا بیان دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ کیا ملٹری لیڈرشپ بھی جو ہے ملوث ہے، یا جو یہ سیاست گرانی ہے یا کس کو لے کر آنا ہے، کس کو اقتدار میں بٹھانا ہے، کس کو اقتدار سے اتارنا ہے، کس کو باہر بھیجنا ہے، کس کو جیل کے پیچھے، یہ سارے کے پیچھے کیا ملٹری لیڈرشپ ہے؟ مجھے تو اسحاق ڈار صاحب کی جو بات سے تھی وہ یہ وائب آ رہی ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملٹری لیڈرشپ انتہائی ایماندار اور قابل ہے۔ میرے خیال میں اس ٹائم گھی کافی سستا ہو گیا ہے، تو اس ٹائم اسحاق ڈار صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ مکھن لگایا جائے مزید، تاکہ نواز شریف صاحب کو جو ہے جتنی جلدی ہو سکے ان کو اہل کروایا جائے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف پھڈا نہیں کرتے، نواز شریف سے پھڈا کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پھڈا تو اس بات پہ کیا جائے گا کہ آپ نے جو ہے ایکسٹینشن کتنے ٹائم کے لیے دینی ہے، کتنے اس کے لیے دینی ہے، کتنے مدت کے لیے دینی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اچھی بات ہے، تمام جتنے بھی آئینی ادارے ہیں ان کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ملک کو آگے بڑھایا جائے، ملک کو ترقی کی طرف لے کر جایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم بنگلہ دیش کی طرف دیکھیں تو وہ کتنا آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی ہے سائفر کیس کے حوالے سے۔ بیسیکلی جو ہے وہ کل سائفر کیس کی سماعت ہونی ہے، اس کے لیے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک لسٹ جو ہے وہ عدالت کو جاری کی ہے کہ یہ جو وکلا ہیں یہ کل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ اور انہوں نے جو تھا وہ اس بات کی جو تھی وہ کوشش کی ہے کہ عدالت کی طرف سے جو ہے جو ہم نے نام دیے اس کو جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ اس کو دیکھے اور اس پہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کو ایک حکم جاری کرے کہ جو یہ وکلا ہیں، جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کیس پہ دلائل دینے کے حوالے سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل حاضر ہوں گی، تو ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ان کے بیانات بہت اچھے ہوتے ہیں، خیالات بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن بالکل زیرو ہے۔ میری نیوز جو تھی وہ آج تک یہیں تک تھی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔